बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। जनाब, ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि उरूसुल बिलाद कहलाने वाले शहर कराची आज दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आलमी जरीदे ने दुनिया के काबिल रिहाइश और नारिहाइश शहरों की फहरिस्त शाये कर दी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता तरीन शहर कराची का शुमार रिहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहले 10 नंबरों में किया जाता है। कराची में सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी, जगह जगह कचरे के ढेर, तमाम ये सूरत हाल है और इस वजह से जो एक फहरिस्त शाया हुई है, नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। और कराची की बदकिस्मती ये है कि जो नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में आखिरी के जो 10 नंबर हैं, उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची का नंबर भी आता है। उसको फलक ने लूट कर बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दियार के। मुआशी मसाइल, सेहत की सहूलतों का फुकदान, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। कराची दुनिया में रिहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट ने कराची को नाकाबिले रिहाइश शहरों में 7वें नंबर पर दे दिया। दर्जाबंदी में कराची का शुमार खाना जंगी और कुदरती आफात से मुतासर होने वाले शहरों के साथ किया गया है। पाकिस्तान के मेगापॉलिटन शहर कराची में इस्तेहकाम, सेहत आमा, माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इस कदर मखदूश हो चुकी है कि इसका शुमार दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों की टॉप 10 फहरिस्त में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बदतरीन करार दिए गए शहरों की फहरिस्त में कराची से ऊपर जगह बनाने वाले 6 शहर तमाम खाना जंगी और गुरोही तसादुम की वजह से इस फहरिस्त में शामिल हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के ऐसे 140 शहरों की फहरिस्त शाया की है जिसमें उसकी दर्जाबंदी काबिले रिहाइश और नाकाबिले रिहाइश के जुमरे में की गई है। मुआशी मसाइल है, सेहत की सहूलतों का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया कराची। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं सारी सूरत हाल पर। शाह साहब, क्या कहेंगे? अब बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है और बदतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आ गया है। देखें, ये सर्वे जरूर कुछ ना कुछ इसमें होगा। चीजें हैं जो बेहतर करने के लिए हैं और जिसमें बेहतरी आ भी रही है। मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगा मुतबाना तौर पे कि अगर कराची इतना ही नाकाबिले रिहाइश शहर है तो हर रोज जो लोग यहाँ पे आते हैं वो रहने की बजाय यहाँ पे, और हमारे लिए इशू ये है कि आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर किसी को भी यहाँ पे रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से कच्ची आबादियों का फैलाव और ये दीगर सारी चीजें होती हैं। अगर कराची जिस तरह की तस्वीर कशी की जाती है कि बिल्कुल ही नाकाबिले रिहाइश है और पता नहीं क्या इस तरह की बातें आती हैं, तो फिर ये डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे रहने के लिए क्यों आते हैं? और आप अंदाजा लगाते जाएं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पे पूरे मुल्क से, मेरे कराची में पेशावर से ज्यादा मेरे पख्तून भाई रहते हैं जो मेरे भाई हैं और उनका हक है उतना ही जितना मेरा हक है। इसी तरह कोयटा से ज्यादा मेरे बलोच भाई यहाँ पे रहते हैं, बलूचिस्तान के किसी भी बड़े शहर से ज्यादा। पंजाब का आप लाहौर को छोड़ दें, लेकिन अगर जो उनके डिविजनल हेड क्वार्टर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के भी हमारे पंजाबी भाई बहन यहाँ पे रहते हैं और उनका हक है। पाकिस्तान का, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये, और फिर दूसरी जगहों से भी लोग आते हैं जो ना सिर्फ घूमते हैं यहाँ पे आके, लेकिन आके बसते भी। लेकिन ये बात भी तो शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त है ना। सुनिएगा, ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लोग मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, उनका रोजगार होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे मसाइल हैं, जैसे पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सीवरेज का, ये सारे मसाइल भी तो उन्हीं को भुगतने पड़ते हैं ना। ये भी सच है एक। देखिए, लेकिन एक और बात भी है कि इन्हीं की वजह से जो कराची आइट्स हैं, जो दीगर पुराने यहाँ पे रहने वाले होते हैं, यहाँ जाहिर है क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के ऊपर भी होती है, वो भी इसी वजह से होती है कि ये आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, जाहिर है बेहंगम बढ़ती हैं। कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं, बैठना शुरू कर देते हैं। नई सोसाइटीज़ में जाएं तो चलें, ठीक है। इसी वजह से ये प्रेशर आता है। बहुत सारी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, फिर जब इस तरह की बातें होती हैं तो मीडिया पे जाहिर किया जाता है।
جو ویسے شہر کے دیگر علاقے ہیں، جو پرانے علاقے ہیں، ان پر بھی اس وجہ سے اثر پڑتا ہے کہ وہی پائپ لائنیں جو پانی کی ہیں، جہاں اگر انفراسٹرکچر ہے تو وہ اس میں دیگر راستے ملا ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ان کو حل کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. میں صرف یہ اس وجہ سے آپ کو یہ کچھ صورتحال بتائی کہ جو اس طرح کا تاثر لیا جاتا ہے، پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں تو پتہ نہیں کیا حالات ہیں، لیکن اگر کراچی اتنا ہی برا ہو تو پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آ کر کیوں بسیں؟ دنیا کے دیگر ناصر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بنیادی طور پہ میں جو سمجھ رہا ہوں آپ پاکستان کے اندر کی بات کر رہے ہیں. یہ جو سروے ہوا یہ پاکستان کے باہر کا ہوا ہے. ان کو نہیں پتا کہ پاکستان سے کتنے شہروں سے لوگ کراچی آتے ہیں. انہوں نے جو فہرست بنائی ہے اس میں انہوں نے کراچی کا ذکر کیا. آپ جو بات کر رہے ہیں اندرون پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، اندرون سندھ سے بھی آتے ہیں آپ رہنے کے لیے. یہ پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے. لیکن جو سروے ہوا ہے جس میں لاہور بھی، پشاور بھی، یہ سارے شہر ہیں، لیکن کراچی کو ہی کہا گیا ہے. تو اس میں حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، صرف لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے اس کو گندہ کرنے کی. حکومت کی ذمہ داری ہے صاف کرنے کی. لیکن جو حکومت اپنا کام کر رہی ہے صفائی کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، سالڈ ویسٹ ہے، جہاں جہاں اس کے کانٹیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے. دیگر ڈی ایم سیز نے کانٹریکٹ نہیں کیا تھا، اپروول نہیں دیا تھا، بعد میں دیا ہے انہوں نے، وہاں پہ بھی وہ پروسیس میں ہے، وہاں بھی بہتری آئے گی. میں بالکل بہت چیزیں کرنے کو ہیں، لیکن یہ جو تصویر کشی کی ہے جو بھی اکنامسٹ نے یا کسی نے اور دیگر ان شہروں سے ہمیں ملایا ہے جہاں پہ بہت زیادہ. چلیں حلیم عادل شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سندھ اسمبلی کے اپوزیشن سے بھی مزید بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. سر جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا جو کراچی شہر ہے یہ بدترین شہروں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر آیا. ناقابل ترین رہائش کے قابل میں جو شہر ہیں اس میں 7ویں نمبر پر ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار، اس کا ایوارڈ، اس کا تمغہ پیپلز پارٹی کی 13 سالہ حکومت کو دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی، شاہ صاحب تو بیچارے ابھی آئے ہیں، سال 1.5 سال ہوئے، 5-6 ان کے لوگوں کا ان کے وزیر تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی پالیسیز کہیں اور بنتی ہیں ساری. پھر وہ جو اس میں فٹ ہوتا ہے اس کو وزیر لگاتے ہیں، پھر اگلے کو لگا دیتے ہیں. ان سے میں کیا کہوں، لیکن پیپلز پارٹی کی 13 سالہ دور حکومت میں وہ شہر کرا. اور میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے جو ان کے لندن جا رہی کے ایم سیز، ڈی ایم سیز جا رہے، لیکن اس وقت جو کراچی دشمنی، جو کراچی کو، وہ شہر جو صوبے کو 90% ریونیو دیتا ہو، وہ شہر جو ملک کو 69% ریونیو دیتا ہو، اس کو کچرا کلی بنا دیا گیا. وجہ کیا؟ واٹر بورڈ بھی ہم نے چلانا ہے، کچرا بھی ہم نے اٹھانا ہے، ٹی ایم سیز کو بھی چلے 2-3 تو کسی اور کے پاس تھی، نہ وہ کچرا اٹھا، نہ وہ واٹر بورڈ اٹھا، نہ وہ نالے صاف ہوئے، اور نہ کوئی ٹرانسپورٹ دی گئی. سائی محترم نے بھی، ہمارے بہت محترم ہے ہمارے لیے، انہوں نے بھی بڑے بسوں کے وعدے کیے، 10,000 پھر 1,000 پھر 500 پھر ایک دی پچھلے دنوں عبید شاہ صاحب نے. چلے سر میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں اس ساری چیزوں کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے. وفاق نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے تو بڑی تعداد میں یہاں سے سیٹیں لی ہیں، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ جی اچھا، بالکل آپ اچھا کہا. 2.5 سال پہلے جب ہم آئے تو ایس آئی بی سی ایل کمپنی کے تھرو ہم نے کام شروع کیا جس کی انہوں نے این او سیز نہیں دی. وہ اس کو مراد علی شاہ صاحب نے کل کہا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور اس کے خلاف ہم مہم چلائیں گے. اس کا افتتاح قائم علی شاہ صاحب نے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا تھا. تو ایک تو انہوں نے کرنے نہیں دیا، اس کے باوجود جو 1100 ارب کا پیکج سی ایم ہاؤس فائنانس ہوا جس میں محترم شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، اس میں 625 بلین روپیز جو تھے فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ تھے، جس میں آج 3 نالوں پر ایف ڈبلیو او کے تھرو، این ڈی ایم اے کے تھرو کام سٹارٹ ہے. گجر نالا 38 نالے جو تھے انہوں نے کہا ابھی تک ہم نہیں کریں گے، ہمیں بحریہ کے پیسے لا کے دو، اس کے بعد کریں گے ہم. اس کے علاوہ گرین لائن انشاءاللہ اس سال آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. اے سی آر فریٹ ٹرانسپورٹ گرین لائن K4 کو بھی 2014 سے لے کے آج تک کچھ نہیں کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. آج بھی 625 ارب جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تیزی سے کام شروع ہو. چلیں جواب لے لیتے ہیں ناصر صاحب سے، اس کا جواب لیتے ہیں. ناصر صاحب یہ ساری جو کراچی کا جو معاملہ ہے ساری چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ بالخصوص کراچی، کیونکہ کراچی کی بات ہو رہی ہے، اس کی تباہی کی ذمہ دار آپ ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی تو کچھ لوگوں کو یہ نفیس وزراء کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ جو اتنا اس کراچی کو اس نہج تک لائے. اور پھر ابھی جو آپ بات کر رہے تھے میرے قابل احترام
حلیم عادل بھائی سے، ہاں حلیم عادل شیخ صاحب سے، کہ جی آپ نے کیا کیا، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائیں، اب وہ بھی حقیقت سن لیں۔ 1100 ارب جس میں 600 اور کچھ کی بات کی جائے، جو اگر KCR لے لیں تو وہ سی پیک کا، اگر آپ گرین لائن لے لیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ پہلے میاں صاحب بھی کہتے تھے کہ جی سندھ حکومت نااہل ہے، بسیں نہیں لاتی اور ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج تک انفراسٹرکچر تیار نہیں ہے۔ پھر خان صاحب 2018 میں آئے، میرے محترم پرائم منسٹر صاحب، اصل میں وہ بہت ہی سادہ ہیں اور وہ آسانی سے باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کو بھی یہی کہانی سنا دی گئی کہ جی سندھ حکومت کی نااہلی، انفراسٹرکچر تیار۔ انہوں نے پہلی کانفرنس میں کیسے ہی بول دیا جیسے ابھی حلیم عادل بھائی بول رہے ہیں۔ جب انہوں نے ایک کیا تو انفراسٹرکچر آج کیا تاریخ ہے، آج بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور پھر اس کا الزام بھی سندھ گورنمنٹ پہ ہے کہ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چلیں بسیں بھی ہم لائیں گے اور اس کو ہم تیار کریں گے، وہ اب ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ K4 پہ جو سندھ حکومت کے ذمہ تھا مکمل طور پر پورا کیا، اور یہ K4 صرف سندھ حکومت کا نہیں تھا، 3-4 اس کے پورشن تھے جس میں سندھ حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور پھر اس کے ساتھ KPT بھی ہے، پھر لوکل گورنمنٹ کا اور دیگر اشتراک بھی ہے۔ تو ہمارے ذمہ جو بھی سندھ گورنمنٹ کے ذمہ کام تھے وہ پورے 100% ہوئے جو آن ریکارڈ موجود ہے۔ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے، اور پھر یہ ایک بڑی باتیں کی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے سینسس کے حوالے سے، ظاہر آپ کے بھی ریزرویشن ہیں، سندھ گورنمنٹ کے بھی ہیں، تو حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے اس پر، کیونکہ سندھ حکومت کے ریزرویشنز ہیں کہ وفاقی حکومت صحیح سینسس نہیں کرتی، آبادی میں کم شو کیا جاتا ہے، اور جب آبادی میں کم شو کیا جائے گا تو پھر ریسورسز بھی اس حساب سے ملیں گے، اسی حساب سے وفاقی حکومت فنڈ ریلیز کرے گی، اس میں کون قصوروار ہے؟ شیخ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر ہمارے ساتھ موجود رہے گا حلیم عادل شیخ صاحب بھی، اچھا ان کے پاس آواز نہیں جا رہی۔ سر ناصر صاحب یہ بتائیے گا، صرف انفراسٹرکچر کی بات نہیں ہے، اگر کراچی کے مسائل کی بات کی جائے تو لوٹ مار بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے۔ لوٹ مار میں تو وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا، وہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کون سی لوٹ مار، کون سی سر لوٹ مار جو شاہراہوں پر ہوتی ہے، جو یہ آج کل آپ دیکھیں ایک بات سن لیں، کراچی یا پورے صوبے کے حالات آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح کا لا اینڈ آرڈر سچویشن تھا۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے بہت بہت بہتر ہے، لیکن یہ جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، ہم یہ بھی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر آپ یہ ریشو، یہ ڈیٹا جس طرح آپ نے دنیا کی دیگر ممالک سے ہمارا کمپیئر کیا، اگر یہی کمپیریزن آپ دیگر ترقی یافتہ شہروں سے کریں دنیا کے، تو آپ کو علم میں ہوگا کہ وہاں پہ زیادہ کرائم ہوتے ہیں کمپیئر ٹو کراچی۔ اب نیو یارک لے لیں، لنڈن لے لیں، دیگر جس شہر کو لے لیں، ابھی ہمارا موازنہ گندوں میں تو کر دیا نا، اب ذرا اس بات میں لانچ ایک دفعہ پروگرام ضرور کیجیے گا اور اس میں پورے فیکٹس اور فگر دیکھیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں۔ میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کراچی کے ساتھ کیا ہے، کراچی پاکستان معیشت میں 70% کا کنٹریبیوٹر ہے۔ اس وجہ سے مجھے شکریہ آپ کو کرنا پڑا ہے، لیکن کراچی کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور کراچی پورے ملک کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے وہ کافی مخدوش ہوتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ لوٹ مار کی بھی وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، تو کراچی کے عوام یہ حق بجانے میں سوال کرتے ہوئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بہت شکریہ۔ حلیم عادل شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناصر حسین شاہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔